बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इर्तिका के स्टूडियो में एक नए मेहमान, एक नई शख्सियत के साथ मैं आपकी बज़म में हाज़िर हूँ। आज एक दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाएंगे जो मुख्तलिफ़ हवालों से मुल्क भर में ही नहीं, दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। मेरा उनसे पहला तारुफ़ एक वीडियो के ज़रिए से हुआ और खुदा की मेहरबानी, उसका फ़ज़ल, उसका करम कि मैंने चाहा कि मैं उनसे मिलूं, कभी गुफ्तगू करूं। आज खुदा ने, हमारे एक दोस्त हैं इंजीनियर आमिर रियाज साहब, एडवांस मटेरियल डिपार्टमेंट, बहाउद्दीन ज़कीया यूनिवर्सिटी, आज उन्होंने मुझे ये सआदत हासिल करने का मौका फ़राहम किया। तो आइए, मैं ज़्यादा हाइल नहीं होता अपने मेहमान और आपके दरमियान, तो तारुफ़ करवाता हूँ जनाब डॉक्टर राहिद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है और ख़ुशी की बात है कि आज आपने हमें यहाँ तशरीफ़ लाकर इज़्ज़त बख्शी। और इस पॉडकास्ट में मैं चाहूँगा कि आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो लोग आपके काम की पहचान की वजह से जानते हैं और आपका तारुफ़ उन तक पहले से है, वो कुछ ऐसी बातें जो आपके बारे में जानना चाहते हैं वो हम नाज़रीन के लिए सामने लेके आएँ। आपके काम की भी बात होगी। मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में, अपनी जाए पैदाइश के बारे में और अपनी थोड़ी-सी, जिसको बचपन, लड़कपन, जवानी और जो इब्तदाई तालीम और इब्तदाई ज़िंदगी है, इसके बारे में कुछ बताएँ सर। जी, तो सर मेरे वालिदैन कुवैत में थे, वालिद काम के सिलसिले में, तो मेरी पैदाइश कुवैत में हुई। तो फिर चूँकि उनका कुछ काम ऐसा था कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से कंपनी में, तो उनकी शिफ्टिंग होती रहती थी। तो मैं कुवैत में रहा, सऊदीया में रहा, यूएई में रहा, तो यानी ये गल्फ़ में बचपन पैदाइश से लेके 17 साल की उम्र तक मैं रहा। 17 साल की उम्र में मेरे फ़ादर इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका भेज दिया। तो अब पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप खुद इंजीनियर हो तो आपके बेटे का भी दिमाग ऐसा हो कि वो इंजीनियर बन हाँ, सके। ठीक है। तो मैंने थोड़ा अर्सा इंजीनियरिंग पढ़ी, मेरा दिमाग ना लगा, फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, फिर बिज़नेस पढ़ा, फिर अमेरिका घूमता रहा और फिर आखिर में कुछ अच्छे टीचर मिल गए और मेंटोर्स, मुरब्बी। उन्होंने काउंसलिंग की तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी और अमेरिका में काम भी किया, रिसर्च भी की। एक हाई लेवल की रिसर्च की किताब है अल-मीज़ान के नाम से, बहुत बहुत मशहूर है तो माशाल्लाह किताब। वो इतनी मशहूर हो गई कि हम उसको छाप भी नहीं पाते थे ना, इतनी जल्दी-जल्दी वो बिकती थी। तो चूँकि हमारा एक काम हम स्कूलों का सिलेबस बनाते हैं, तो मेरी बेटी ने कहा बाबा इसको ऑनलाइन फ्री कर देना, ये हर वक़्त इसको छापना पड़ता है, हमारा टाइम ज़ाया होता है प्रिंटिंग का। तो उसका नाम है अल-मीज़ान, शख्सियत के अनासर और उनका तनासुब, द इक्विलिब्रियम ऑफ ह्यूमन सेल्फ इंग्लिश में। तो वो मैंने 2 ज़बानों में लिखी, इंग्लिश में, उर्दू में, और वो अब हमारी वेबसाइट पे पड़ी है। फिर मुझे लोगों ने दोबारा गाइड किया कि भाई मैं पाकिस्तान आ जाऊँ और पाकिस्तान में रह के एजुकेशन पे काम करूँ, क्योंकि यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पहले 1 साल मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर मुझे वर्ल्ड बैंक में जॉब मिल गई। मैं मेरे ख़्याल है 3 साल रहा हूँ वर्ल्ड बैंक में। फिर ब्रिटिश काउंसिल में चला गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये वो सब कुछ ब्ला-ब्ला। फिर 2001 के करीब हमने अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन ईस्ट के नाम से उसकी बुनियाद रखी। फिर ईस्ट के प्लेटफ़ॉर्म से हमने स्कूलों के लिए सिलेबस डिज़ाइन किया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। जो असल मसला है हमारा ना, कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अव्वल सिलेबस नहीं, दूसरा टीचर्स ट्रेनिंग नहीं थी कि उसको पढ़ाना कैसे। तो फिर दोनों मसले हमने अल्हम्दुलिल्लाह हल हल किए। वीडियोज़ बनाई, सर्टिफ़िकेशंस डेवलप की, सिलेबस डिज़ाइन किया। पूरी एक टीम है अब हमारे पास जो कंटिन्यूअसली सिलेबस को अपडेट करती रहती है ना। तो वो किया, उसके बाद हमने लिटरेसी पे काम किया। हमारा जुगनू प्रोग्राम है, 3 महीने में उर्दू, 3 महीने में अंग्रेज़ी, 6 महीने में प्राइमरी, फिर अगर लोग चाहें तो 1 साल में एलिमेंट्री कर लेते हैं। अब फिर उसके साथ हमने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम ऐड कर दिया और अब हमने उसको एआई अपग्रेडेशन कर दी है।
کہ جو بچے یہ پرائمری پاس کریں اور وہ اسکولوں میں نہیں جاتے ایڈلٹ لٹریسی پروگرام، بالغ پروگرام، وہ پھر اے آئی کی مدد سے انٹرپرنورشپ کرنے کے قابل ہو جائیں، کوئی نہ کوئی کام کریں. اور یہ اپنی نوعیت کا پاکستان میں واحد پروگرام ہے جس میں انٹرپرنورشپ، بزنس ڈیولپمنٹ اے آئی کی مدد سے سکھائی جاتی ہے. پھر ہمارا ایک مونٹیسری ڈپلوما پروگرام ہے. پھر ہمارا ایک ای کامرس کا کام ہے جس میں ہم بچوں کو ای کامرس سکھاتے ہیں، برانڈنگ سکھاتے ہیں اور ای کامرس کرنا یہ آپ جو سکھاتے ہیں. ای کامرس بچوں کو یا انٹرپرنرشپ سکھاتے ہیں، یہ کیا پرائمری کلاس کے بچے ہوتے ہیں یا یہ سر ہائی ہم کلاس کے؟ کلاس 6 سے سکھانا شروع کرتے اچھا ماشاء اللہ، بڑی حیرت انگیز بات ہے. ہاں نا، بہت حیرت سر. ہمارے یہ پورے سسٹم میں ہمارا ای لرننگ کا بھی پروگرام ہے کہ 6 7 8 میں ہم نے کتاب ختم کر دی اور ٹوٹل ای لرننگ بیس کر دیا اور اس میں بھی انٹرپرنورشپ ڈال دی. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں جب وہ 3 4 سال ہمارے ساتھ پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ اچھا خاصا اپنا سٹور بنا چکے ہوتے ہیں. 9th میں ہی اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہمارا ایک بچہ اس نے اپنے ماں باپ کو حج پہ بھیجا. اچھا واہ. ہاں 10th میں آ کے. تو اتنا حیرت انگیز حج پہ ماں باپ کو بھیجے تو یہ 22-25 لاکھ روپے چاہیے. تو اور کیا خود وہ ادھر گھوم رہا. اور ہمارے اکثر بچے ایسے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے کراچی میں اور اس کا اکثر مجھے انکل یہ دیکھیں انکل دیکھیں یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے. ان کا اپنا کارخانہ ہے کپڑے کا، اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. تو خوب زبردست طریقے سے بچے کام کرتے ہیں. تو یہ کل ملا کے کوئی ہمارے 6 ادارے ہیں. اب ہم نے نیچر فارم بنایا بچوں کے لیے کراچی میں پہلا، تو جس میں ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ نیچر کیا ہوتی ہے، آرگینک فارمنگ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں نا. تو بڑا مزے کا یہ کام ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ سے آپ کے بچپن کے بارے میں پوچھا تھا، آپ اپنے 55 سالہ تاریخ بتا دی ہمیں. تو اگلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کویت میں پیدا ہوئے، سعودی عرب میں رہے، جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں رہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ جناب امریکہ بھی رہے، گھومے پھرے اور آپ نے تعلیمی میدان میں وہاں بھی کوئی کڑھائی نمایاں سر انجام دیا. پھر آپ اپنے اساتذہ کی مشاورت سے ان کی رہنمائی میں پاکستان تشریف لائے. میرا یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ جنہوں نے آپ کی کاؤنسلنگ کی، آپ کو آپ کا فیوچر ڈیزائن کر کے بتایا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو کیا آج بھی ایسے طالب علم موجود ہیں جو اساتذہ سے ایسی رہنمائی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کی معاملت کریں؟ اچھا سر میں آپ کو بڑے مزے کا قصہ سناتا ہوں. تو آپ کے یہاں ہم نے پروگرام میں آنا تھا نا، تو ایسا ہوا کہ ہم وہ پروگرام سے ایک سے فارغ ہوئے تو آپ کو کال کی کہ بھائی ہم 3 بجے پروگرام کر لیں. آپ نے کہا نہیں جی میں نے تو مہمانوں کو بلایا تو 4 بجے پروگرام ہوگا. تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ اپنے آفس میں جائیں کام شام کر لیں، مجھے یہ مؤلف ملتان نام ہے نا، یہاں چھوڑ دیں تو میں یہاں گھومتا پھرتا رہوں گا. ماحول بڑا مزے کے گھومتے رہو، بور نہیں ہوتا. میں ایسے 1st فلور پہ گھوما، 2nd پہ گھوما، 3rd پہ گھوما، تو میں 5th فلور پہ چلا گیا. میں نے وہاں سے کافی لی، بیٹھ کے پینی شروع کر دی. تو سر وہ اس کے پیچھے بیک ڈراپ بڑا اچھا تھا. 4 لڑکے آئے، ان میں سے ایک لڑکا ایسے برابر میں بیٹھ گیا چشمہ لگا کے نا. تو میں نے دیکھا کہ وہ تصویر کھنچوا رہا ہے نا، لڑکوں کو شوق ہوتا ہے آئی فون ایسے پکڑا، ہاں تصویر ایسے کر. تو میں نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا نا، اور اس نے کہا ارے یار انکل کے ساتھ میری تصویر کھینچ. تو میرے پاس آیا نا تو میں نے اس کو ایسے ہاتھ ڈالا تو تصویر کھینچ لی. ہم نے کہا انکل شکریہ یار. وہ ادھر پیچھے جا کے چاروں لڑکے بیٹھ کے پیزا آرڈر کیا، پیزا کھانا شروع کر دیا. تو میرے پاس سنیمن پڑا تھا. اب اتنی دیر میں سر میں اس بچے کا نا جس لڑکے کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اس کا ٹوٹل سکین کر چکا تھا. مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہیں. تو میں اٹھا، میں ان کی ٹیبل پہ گیا، میں نے کہا یار یہ سنیمن مجھ سے کھایا نہیں، رول نہیں کھایا جا رہا، بہت ہیوی ہے نا، بہت اس میں میٹھا ڈالا، تو یہ میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں، کھا لو. انہوں نے کہا ارے انکل یار کیا یار، آپ بیٹھ جائیں نا. تو میں نے آپ کو جیسے ہم اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے اندر وہ میگنیٹک ایبلٹی ہے کہ ینگ بچے وہ ایسے اٹریکٹ ہوتے نہیں انکل آپ ہمارے ساتھ بیٹھو نا، جو وہ کسی کے ساتھ نہیں کریں گے اتنا فرینکلی. ارے انکل بیٹھے نا یار، یہ پیزا کھائیں یار، یہ وہ ہے. اب میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ کب اپنے ایشو پہ آتا ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا انکل آپ کرتے کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں سائیکالوجسٹ ہوں. اچھا آپ مائنڈ ریڈ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کرتا ہوں. ہینڈ ریڈ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، جب میں کسی سے مل لیتا ہوں تو مجھے ہینڈ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو اس کو فیس کر بس کافی ہو گیا. آپ مجھے میرے بارے میں بتائیں
میں نے کہا یار آپ کی ایج کیا ہے؟ اس نے کہا 21 سال. میں نے اس کو کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی مینٹل ایج 16 سال کی ہے. آپ کے 4-5 سال پیچھے سے آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ اب وہ میرے سامنے کھل گیا. میں کیا اس نے پورا رونا شروع کر دیا نا, اور میں اسی کا انتظار کر رہا تھا, کیونکہ میں وہاں جب اس نے تصویر کھینچی تھی نا وہاں اس کو اسکین کر چکا تھا, مجھے پتا تھا اس کا کیا ایشو ہے. اب اس نے پورا رونا رویا, سر میرے ابو ریٹائر ہونے والے ہیں, 2 بڑے بھائی ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے, مجھ سے بڑا بھائی مسجد آ کے بیٹھ گیا ہے, اور میں بھی پریشان ہوں, 21 سال کا ہو گیا ہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں نے اس کو کہا بھائی تم نے کرنی ہے کیریئر کاؤنسلنگ اپنی. اس نے کہا میں نے کیسے کرنی ہے کیریئر کاؤنسلنگ؟ میں نے کہا دیکھو یہ ویب سائٹ ہے پرسنالٹی میکس, تم اس پہ جاؤ گے, اس پہ 80 سوال ہیں, یہ تم نے دبانا ہے, اور یہ 80 سوال ہیں, یہ فری ہے, تم یہ 80 سوال کرو. تو پھر میں کیا کروں انکل؟ تو میں نے کہا جب اس کے بعد تمہارا ایک رزلٹ آئے گا نا تو تم وہ مجھے بھیج دینا, اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کس فیلڈ میں جانا. اس کے بعد یہ تمہارے جو پچھلے 4-5 سال ضائع ہو گئے نا یہ پھر ریکور ہونا شروع ہوں گے, پھر تمہارا بالکل فوکس ہو جائے گا, کیونکہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کون ہو, تمہیں لائف میں کیا کرنا ہے. تم ادھر کبھی مار رہے ہو, کبھی ادھر مار رہے ہو, کبھی یہ چکر کبھی وہ چکر, تو تم بالکل کلیئر ہو جاؤ گے, فوکس ہو جاؤ. تو اس نے مجھے کہا کہ انکل کیسا زبردست اتفاق ہے نا کہ آپ یہاں آ گئے اور سنیمن رول آپ نے دیا اور یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں اتنا سکون مجھے مل گیا, میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں نا. تو میں نے اس کو آخر میں کہا کہ بس آخری بات آپ یہ بھی نوٹ کر لو کہ اتفاق کوئی نہیں ہوتا. بالکل اتفاق کوئی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے بہت سے بچے ڈیلی بیسس پہ اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جا کے, پھر وہ مجھے اپنا رزلٹ بھیجتے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا لائف میں. تو میں ان کو پھر گائیڈ کرتا ہوں, اور سب بچے مانتے ہیں بات, اور کئی سال کے بعد, میں بہت سالوں سے کر رہا ہوں, 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, پھر بچے بڑے کانٹیکٹ کرتے ہیں بعد میں نا, اور کہتے ہیں کہ سر میں آپ کو بتاؤں میں نے انجینئرس کو ڈاکٹرس کو انجینئر بنایا ہے, جو بزنس پڑھ رہا تھا اس کو اکاؤنٹنسی کروائی ہے, جو اکاؤنٹنسی کر رہا تھا اس کو لیکچرر بنایا ہے, اور وہ سب پھر جب اپنی جگہ پہ فٹ ہوئے نا تو وہ اتنے خوش ہوئے ہیں لائف میں کہ وہ بڑا مجھے یاد کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں بالکل صحیح لائن پہ ڈالا. اچھا پھر تو ساری شاباش جو ہے وہ تو آپ کے ان ٹیچرز کے سر جاتی ہے آف کورس جنہوں نے آپ کو امریکہ سے یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ نے ایجوکیشن سائیکالوجی میں یا علم نفسیات میں جو تعلیمی علم نفسیات ہے اس حوالے سے آپ نے کہا. سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم ملا نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیے ہیں ان کا ذکر کرو, یہ آرڈر ہے نا. تو اس آرڈر کو ذہن میں رکھ کے میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ I'm immensely کامیاب, ویری سکسیسفل پرسن. تو بیکاز وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے, مجھے اللہ کا وہ شکر ذکر کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کامیاب کیا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, کیونکہ انہوں نے حکم دیا ہے. Having said this, میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ I'm a very dumb student. You can go back and look at my school records, school, college, university. میں ڈی گریڈر ہوں. تو یہ جو کامیابی ہے نا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, ادھر آؤ. ایسے مذاق میں کبھی آفس میں بھی بات ہوتی ہے, یہ دیکھو میرے پاؤں, تمہیں اس کے نیچے کوئی 101 بہت اچھے ٹیچر نظر آ رہے ہیں جن کے کاندھوں پہ میں کھڑا ہوں؟ نہیں نظر آ رہے ہیں. غور سے دیکھو, غور کرو, یہ دیکھو یہ 100 کاندھے ہیں میرے پاؤں کے نیچے, میں تو ان کے اوپر کھڑا ہوں. اور اگر یہ کاندھے آج بھی اپنی جگہ سے یوں آ گئے گے نا تو میں دھرم سے نیچے گر پڑوں. شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ جی اپنے وقت کے بڑے بڑے ادیب تھے. برنارڈ شاہ سے کسی نے پوچھا, اور پچھلی صدی کا سب سے بڑا مصنف کا اعزاز اسے حاصل ہوا, شیکسپیئر بڑے تھے یا برنارڈ شاہ آپ بڑے ہیں؟ اس نے کہا تھا ہم شیکسپیئر پہ کندھوں پہ چڑھ کے کچھ ہے. ایسی بات ہے, ہم کچھ نہیں. یہ وہی بات آپ نے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات بہت لمبی کرنے کو دل کر رہا ہے, وقت بڑا محدود ہے, اور آپ کراچی سے ملتان تشریف لائے ہیں, اور ابھی آپ نے ایک بہت بڑے سیشن سے خطاب بھی کیا, اور آپ کے آج 4 پروگرام تھے اور یہ 5واں آج ہم نے آپ کو پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا. ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ چاہتا ہوں, ایک طرف ہماری حکومت پاکستان ہے, اس کی صوبائی وزارت تعلیم ہے, تو ہر صوبے کا اپنا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, اس کے ہوتے ہوئے ایک ایسٹ ادارہ آتا ہے اور وہ اپنی کتابیں پبلشنگ چیزیں لے کے آتا ہے. وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ سے تو امید لگانا
وہ بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے امید لگانا یا کسی بھی حکومت کے شعبے سے امید لگانا. تو وہ غالب کا سر ایک شعر اگر اجازت ہو جی ضرور. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے پاتے ہیں اس شاک بتوں سے کیا فیض, ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے. تو سر یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے تو جو امید لگا رہا ہے نا, تو اس کے دو پھر باتیں ہیں. ایک تو اس کے پاس ٹائم ضائع کرنے کو بہت ہے, اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی گورنمنٹ بنائی کیوں جاتی ہیں, ان کا پرپس کیا ہوتا ہے. اسے ماڈرن نیو کلونیلزم جس کو کہتے ہیں, نیو کلونیلزم, اس کو نہیں پتا وہ کیا جانور ہے. اس سے ابھی تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. وہ سر سارے جو دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا, تو ان کو لپیٹنے کے لیے نا لٹو طوطا بنایا جاتا ہے. لٹو طوطا سر وہ ڈیزائن ایسا کیا وہ. ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے, دھکیلا جاتا ہے, پستی میں رہیں, وہ اندھیرے میں رہیں, تاریکی میں رہیں, یہ پلاننگ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا پلاننگ کے تحت ہوتا ہے. یہ سر یہ بس اتنا بس سر بس ہم یہ نہیں سمجھ رہے, یہ 75 سال ہو گئے, ہم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ایسا پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. کیا پرابلم کیا ہے ہمارا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا ادارہ ایسٹ ہے جو بچوں کے لیے نصابی کتب چھاپتا ہے کہ بچے ان کو پڑھ کر آگے بڑھیں, اپنی منزل کو حاصل کریں, ترقی کریں, کامیابی حاصل کریں, اور دنیا کی جو بلند اقوام ہے, جو بڑی قومیں ہیں, ان کے برابر آگے کھڑے ہو. اور آپ یہ کہتے ہیں یہ جو نیو کلونیل پروگرام ہے وہ نہیں چاہتا کہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ اوپر آئے. اتنی سی بات. مگر ہمارے پاکستان کا ایک بڑا سٹف ہے جس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین, تو وہ تو باہر چلا جاتا ہے, پھر انہی لوگوں کے پاس کام کرتا ہے, جاب کرتا ہے, اور پھر وہ ڈالر, ریال, درہم, دینار, پاؤنڈ چھاپتا ہے. تو یہ کیا دیکھیے سر, آپ ذرا اس پہ ہمارا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا, بچوں کے لیے گرین ہاؤس بنایا ہوا سر. وہ ہمارے پاس ایک گرین ہاؤس ہے نا, اچھی خاصی بڑی جگہ پہ 2 3 4 مرلے پہ وہ بنا ہوا ہے, گرین ڈلا ہوا ہے نا. اور اس کے بعد پھر پیچھے باہر زمین ہے بہت بڑی نا, اور کوئی 5-6 ایکڑ کی زمین ہے سر. وہ جو گرین ہاؤس ہے نا, اس کا بائی ڈیزائن پرپز یہ ہے کہ ہم اس میں ٹریز میں پنیریاں لگاتے ہیں اور بچوں سے لگواتے ہیں, اور جب 3-4 دن میں وہ لگ جاتی ہیں نا, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ باہر لے جاؤ, اور یہ پنیریاں جو ہے نا زمین میں باہر لگا. وہ جو گرین ہاؤس ہے نا, اس کا پرپز کیا ہے, صرف بیج سے پودا نکالنا, پنیری بنانا. پاکستان کا صرف یہ رول رہ گیا دنیا میں. اس کا کام یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جنریٹ کرے, ہمیں اچھا لگے نہ لگے, میں اس پہ بحث نہیں کر رہا, اور وہ لوگ یہاں سے باہر جائیں. اور سر یہ جو ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں نا, بالخصوص یورپ میں, یہ اس وقت فرعون کے گھر میں موسیٰ پل رہا. اچھا, آپ کو بہت وسیع مشاہدہ اس حوالے سے ہے. اچھا, تو یہ جو تبدیلی کوئی آنی ہے نا, یہ جو وہاں جا رہے ہیں نا, ڈائسفورا جس کو بولتے ہیں, جو یہاں سے مائگریشن ہو رہی ہے, یہ کہیں جا کے ان کی اولادیں جو ہے نا, وہی لوہا لوہے کو کاٹے گا, وہی ویسٹرن پاور سے وہ مسلمان مقابلہ کریں گے. ہم یہاں سے بیٹھ کے نہیں کر سکیں گے. یہ جو یورپ امریکہ کا مسئلہ ہو گیا نا, کہ ان کی پاپولیشن بہت کم ہوتی جا رہی ہے سر. ایک سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے نا, ایز اے سوسائٹی 2.2 برتھ ریٹ ہونا چاہیے. اور ہر ویسٹرن سوسائٹی, چاہے کوریا ہو, جاپان ہو, یا چاہے یورپ ہو, ان کا 1.7 1.4 پہ کھڑا ہے. کوریا 1.4 پہ کھڑا ہے, یو ایس 1.7, یہ سب نیچے جا رہے ہیں. چین بھی بہت نیچے ہے. چین بہت نیچے جا رہا ہے. ان کو سر مین پاور, ہیومن بینگز چاہیے, ورنہ وہ جو بوڑھے ہو رہے ہیں تو ان کے لیے کون کمائے گا, سروسز کون پرووائڈ کرے گا. تو اب ان کی مجبوری بن گئی کہ یہ مسلمان کنٹری سے بلائیں, اور یہ جو یہاں سے ہم لوگ جائیں گے, ہمارے بچے وہ اسلام کو بھی سمجھ رکھتے ہوں گے اور وہاں کی سوسائٹی کو بھی سمجھتے ہوں گے, وہ مقابلہ کریں گے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہاں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو تعلیمی شرح ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے بچے کیا اسکولوں میں جاتے ہیں؟ پنجاب میں تو میں نے یہ دیکھا کہ 2.5 سے 3 کروڑ بچے جو اسکول ہی نہیں آتے. نہیں سر, یہ ایشو نہیں. میں آج آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ سر بالکل غلط ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 کروڑ بچے باہر ہیں, سرکاری اعداد و شمار ہے. ہاں, یہ نہیں سر, ٹھیک ہے 3 کروڑ باہر ہیں, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ 50% بچے جو ہے نا وہ صرف اسکول میں جا رہے ہیں, 50% اسکولوں میں نہیں ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں
سر نادرا کے ڈائریکٹر جنرل ایک دفعہ ایسے ان سے ملاقات ہوگی، انہوں نے مجھے بولا یار ادھر آئیں، یہ جو آپ نے ابھی اسپیچ کی نا اس میں آپ نے بتایا کہ ہماری شرح 50%، انہوں نے کہا یہ صرف 13% ہے۔ اف اللہ، میں نے کہا سر بریگیڈیئر صاحب کیا بات کریں، یار آپ مجھے کوٹ کرو نا، میں نے کہا آپ کا نام بھی لے لوں، لے لو نام، میرا نام لو، پورے ملک کو بتاؤ کہ ہماری شرح جو ہے نا خواندگی وہ 13% ہے، مجھ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سر وہ یہ فارم جس زمانے میں فارم ہوتے تھے اب تو ڈیجیٹل ہو گیا نا، میں پرانی بات بات، انہوں نے کہا میں نے خود کیلکولیٹ کروایا ہے کہ جو نادرا کا فارم ہوتا ہے وہ صرف 13% پاکستانی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو فل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت ہمارا یہ نہیں ہوا کہ ہمارے کتنے بچے اسکول میں ہیں، یہ کہ جو 3 کروڑ باہر ہے نا وہ تو فکس ڈیٹا ہمیں پتہ یہ باہر ہے، کم از کم وہ درخت پہ تو چڑھ رہے ہیں، انہیں روڈ کراس کرنا تو آ رہی ہے، وہ تالاب میں نہا تو رہے ہیں، سوئمنگ تو سیکھ رہے ہیں۔ یہ جو فوج ظفر موج ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے نا یہ فنکشنلی الٹریٹ ہے، الٹریسی نہیں ہے، اب کاؤنٹ ہوتی ہے فنکشنل لٹریسی۔ فنکشنل لٹریسی یہ ہے کہ آپ ایک ٹیکسٹ کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے اس میں سے کچھ ڈرائیو کر سکیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے بچے کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو وہ زیادہ بڑا معراج ہے، وہ ایک بڑا ڈھگوسلہ ہے کہ ہمارے بچے میٹرک کر کر کے نکل رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ خالی نہیں حسین ہیں۔ ہے، خالی حسین ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی کا میں جائزہ لیتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، آپ کی ایفرٹ بہت طویل ہے، اور آپ نے پاکستان میں ایک نان فارمل سکولز کا جگنو کا بھی پروجیکٹ، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سر ہمارے اس وقت ماشاء اللہ کوئی 34-35 سینٹرز تو چل رہے ہیں سرنڈ کرو۔ اس کے لٹریسی کے نا، پورے ملک میں الحمدللہ، کراچی گوادر سے لے کے وہ خزدار سے لے کے خنجراب تک، تو اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ 3 مہینے میں لوگوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا دی جاتی ہے، 3 گھنٹے روزانہ، 2.5 سے 3 گھنٹے روزانہ، کہیں 3 کہیں 2.5۔ ان کو اگلے پھر 3 مہینے میں انگلش سکھا دی جاتی ہے، پھر یہ 6 مہینے یہ ہو گئے، یہ بیسک ہو گئے نا، 2 زبانیں آ گئی، انگلش آ گئی، اردو آ گئی، پھر اگلے 6 مہینے میں ان کو پرائمری کرا دی جاتی ہے، وہی 2.5-3 گھنٹے روزانہ۔ اس کی ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں، ٹیچر بھی دیکھ کے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں ان سینٹرز میں۔ لیکن اب جو نیا ریولوشن یہ ہے کہ جو بچے سینٹر میں نہیں جا سکتے، دور ہیں، یا بچہ ہے، ہم نے خود دیکھا سر، بچہ ہے وہ پنچر لگاتا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور ابھی اس کا پنچر لگانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، آپ نے دیکھا نا پنچر والا تو تب بزی ہوگا جب کوئی باقی وہ بچہ وہ چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ سر اس ٹائم میں کتاب کھولتا ہے، اپنا موبائل پکڑتا ہے، موبائل فون پہ اب ہم اس کو ویڈیو لیسنس بھیج دیتے ہیں، وہ ایسے اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے اور پنچر کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے پہلے اردو پڑھتا ہے، پھر انگلش پڑھتا ہے اور پھر 6 مہینے میں پرائمری پاس کر لیتا ہے۔ بہت یہ آپ کا بہت بڑا منصوبہ ہے پاکستان میں، اور میرے خیال میں آپ اکلوتے ہی اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، یہ تو اور پائنیئر بھی ہیں فائنل، اور اس کے اور لیڈر ابھی بھی ہیں۔ بھی اکیلا ہے، ایک ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، آپ ہمارے ناظرین کو تعلیم میں ترقی اور آگے بڑھنے، اس کی ترویج کے لیے، اس کے فروغ کے لیے تجویز دینا چاہیں گے سر؟ اب وہ لوگ جن کے پاس پیسے بھی ہیں اور ٹائم بھی ہے، اموال وہ انفسہم و اموالہم، جو قرآن میں آئے ورڈ، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جن کے پاس پیسے ہیں اور ٹائم ہے، ان کو سر سیٹ یہ کرنا ہے کہ لائف میں انہوں نے کیا کرنا ہے، گھر میں شام میں بیٹھ جانا ہے اور واٹس ایپ کی پوسٹیں چیک کرنی ہیں، پھر گالیاں دینی ہیں حکومت کو، پھر اس کو گالیاں، اس کو گالیاں، کوئی رشتہ داروں کی چغلیاں کرنی ہیں، کوئی جو تھوڑے سے پیسے ہیں وہ کس پہ خرچ کر دینے، موبائلوں پہ خرچ کر دینے ہیں، نئی کوٹھی بنانے پہ، گاڑی بنانے، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ، یہ کرنا ہے، پھر اینڈ پہ شوگر کروا لینی ہے، بلڈ پریشر کروا لینا ہے، اس کے بعد آپ کی اپنے بچوں نے آپ کو لاتے شاتے مار دینی ہے، آپ نے فارغ ہو جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، آپ کے مرنے کے پورے 3 سال کے اندر اندر آپ کا مکان بک جانا ہے، جو آپ نے ایسے بنایا تھا جیسے وہ سنگ مرمر کا، صدیاں تک رہے گا، تاج محل بنا چھوڑا نا کوئی، وہ آپ کی اگلی نسل نے بیچنا ہے، اس پہ پھڈے بھی کرنے ہیں، اور اس پھڈے میں چھوٹے بھائی نے بڑے کو گالیاں بھی دینی ہیں، اور آپ کو بھی دینی ہے کہ وصیت ٹھیک نہیں لکھی تھی، یا بڑے کو زیادہ حصہ مل گیا اور مجھے کو لینا، اور آپ قبر میں وہ مکان جو ہے نا وہ گالیاں کھائیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کرنا ہے،
کہ جیسے آپ یہاں ارتقاء کی تنظیم چلا رہے ہیں، جتنے بھی پیسے ہیں، ٹائم ہے، وہ اس قسم کے کسی کام میں لگا دیں. یہ پہلا تو تعلیم کا فیصلہ یہ کرنا ہے نا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو لوگ پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو رٹے کا ہم کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے بچے کا دماغ جو ہے نا ایسے لیئر بائی لیئر کاٹ کے نہ پھینک رہے ہو، اور آپ اس کو یہ اے آئی والے دور کے لیے نا اپاہج کر رہے ہو. ہاں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ اے آئی کی جو آ گیا نا ٹائم، اس میں رٹا جو لگا رہا ہے نا، آپ سمجھیں آپ اس کو ہاتھ بازو کاٹ کے اس کا دماغ فارغ کر کے ڈال دیں. آپ کو اس رٹے میں سے نکلنا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا. کم از کم پرائمری ایجوکیشن تک جو ہے نا آپ کا بچہ رٹے سے بالکل آزاد ہو، اس کی سکلز بلڈ ہوں، اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو، اس کی کریٹیکل تھنکنگ آئے، اس کو کریٹیوٹی آئے. تو دوسرا میسج یہ ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ارتقا کے آفس میں آئے، آپ نے ارتقا کی ٹیم سے ملاقات کی، ارتقا کو کیسا پایا سر آپ نے؟ سر یہ دیکھیں نا، میں بتا رہا تھا کہ یہ ایک اتنی زبردست بات ہے کہ یہ جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بلڈ سینٹر سے آ رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی سر ہیں، پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، تو سب لوگوں نے یہ سوچا نا کہ ہمیں یار اپنا حصہ ڈالنا ہے نا سماج کی بہتری کے لیے. بہتری کے لیے. تو ہلکا سا درد ہے دل میں تو آ گئے، تو یہاں آئے، بیٹھے، کچھ کیا، ایک سکون سا ملا. تو یہ جو سکون ہے نا اس طرح کے کام سے، یہاں کی بات نہیں کریں سر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باقی کا معاشرہ ہے نا، وہ اس طرح کا سکون ڈھونڈے. یہ بڑا ماڈل ہے سر، یہ پوری دنیا میں یہ ارتقاء والا ماڈل فالو ہوتا ہے. میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی باہر کے ملکوں میں آپ کو ارتقاء جیسی آرگنائزیشن ہر محلے میں ملتی ہے، اور وہ ٹوٹل کافر ہیں وہ لوگ، لیکن ارتقاء جیسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہر بیٹھ جاتے ہیں ہر دن، ہر دوسرے دن، اور اپنے کلچر کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں. ہاں، ہمیں یہ ارتقاء والا کلچر پورے ملک میں متعارف کرانا ہے، جہاں لوگوں کو سکون جو ہے وہ سوشل ورک کر کے، انسانیت کی خدمت کر کے ملے. یہ سر ہم نے مائنڈ سیٹ نہ بلڈ کیا نا اپنا بھی اور بچوں کا بھی، ہم تباہ ہیں، ہم فارغ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ابھی آپ ہمارے کراچی سے آئے مہمان ڈاکٹر راحت افضل صاحب کی قیمتی گفتگو سن رہے تھے، ان کے مفید خیالات سے آپ نے استفادہ کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے. انشاءاللہ جلد ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.